पंडित फौरन तैश में आके बोला, मूर्ख, तूने मेरा सारा अमल ज़ाया कर दिया। जा दफ़ा हो जाए यहाँ से। तेरी वजह से मेरे वो मुअक्कलात भी मेरे हाथ से निकल गए जो मैंने परसों की तपस्या से हासिल किए थे। मुझे दोबारा नज़र मत आना। अब जा भुगत, जो होगा उसका ज़िम्मेदार तो खुद है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू द हॉरर स्टोरी चैनल जिन्नात की दुनिया। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बे करीम से दुआ है कि हम सब की हिफाजत फरमाए और हमारी परेशानियाँ दूर फरमाए। दोस्तों, आज का वाक़या बिल्कुल सच्चा है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हसद एक ऐसी बीमारी है जो इंसान से बड़ा गुनाह करवा देती है। ऐसा ही एक गुनाह एक आमर नामी जवान ने किया। जी हाँ, उसने काले जादू का सहारा लेकर एक बेकसूर की ज़िंदगी बर्बाद की। लेकिन सबसे अहम बात ये कि क्या इस वाक़े से हमको कोई सबक हासिल कर पाएंगे? क्या हम जान पाएंगे कि जो दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए ऐसा काम करते हैं, उन्हें जल्द से जल्द तौबा करनी चाहिए, क्योंकि मेरे रब की लाठी बेआवाज़ है। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे मुआशरे में कुछ बदलाव आए, क्योंकि आजकल हर दूसरा घर इन चक्करों में पड़ा हुआ है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हिस्सा बने, और अगर आपके साथ कोई खौफनाक वाक़या पेश आया है तो हमारे फेसबुक ग्रुप जिन्नात की दुनिया में लिखकर हमें मेंशन करें। खौफनाक वाक़े की तरफ बढ़ने से पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शेख साजिद भाई, डॉक्टर मतीन भाई और बाकी सब ग्रुप टीम का, जिन्होंने चैनल की सपोर्ट में मेरी मदद की। आज का वाक़या हमारे साथ शेयर किया है रिजवान साहब ने। रिजवान साहब लिखते हैं, ये एक सच्चा वाक़या है जो अपनी आंखों से देख चुका हूँ, बस किरदारों के नाम बदल कर लिख रहा हूँ। अहमद साहब ने कल खैरात रखी थी। नई गाड़ी ली है इनके बेटे जैन ने, और खैर से 3 साल बाद अल्लाह ने जैन की सुनी है। बहुत इलाज करवाया था मगर डॉक्टरों ने तो कोई उम्मीद ना दी, मगर जब रब ने नवाजना होता है तो वो नवाजता है। मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें ऐसे ही खुशो खरम रखे, आमीन। नजमा ने भी आमीन कहा। आमर सोकर उठा था और फ्रेश होकर किचन की जानब बढ़ रहा था जब इसके कानों में मोहल्ले से आई राफिया की बातें पड़ी, जो कि यकीनन कल उसके चचा के घर मिलाद से होकर आई थी और अब नजमा से बातें कर रही थी। मगर जिस बात से आमर को आग लगी वो थी इसके चचा ज़ाद जैन के घर खुशी का सुनकर, जिसे सुनकर वो आपे से बाहर हो गया था। जैन और उसकी शादी एक साथ हुई थी। आमर और जैन आपस में कज़न थे। आमर हामिद का बेटा और जैन अहमद का बेटा था। हामिद के पास शुरू से दौलत थी, जबकि अहमद के माली हालात जैन के तरक्की करने से शुरू हुए थे। आमर शुरू से जैन से हसद रखता था। इतनी दौलत होने के बावजूद भी इससे जैन की खुशियाँ बर्दाश्त ना होती थी। आमर ने आँख खोलते ही दौलत देखी थी, मगर जैन ने अपनी मेहनत के बलबूते पर सब हासिल किया था। उनकी शादी भी एक साथ हुई थी, मगर 3 साल गुजरने के बावजूद भी जैन के घर कोई खुशी ना हुई, जबकि आमर के पास 2 जुड़वां बच्चे थे। ये वाहिद काम था जिसका उसे गुरूर था और उनके दरमियान में फ़र्क था, मगर अब जैन के घर खुशी आमर से बर्दाश्त ना हो रही थी। मगर फिर आमर के दिल में ख्याल आया, क्यों न मैं तावीज़ात के ज़रिए जैन की खुशियों को आग लगाऊं। चनाचे वो अपने मकसद के लिए किसी हिंदू पंडित जो काले इल्म का माहिर था इसके पास गया, जो कि शक्ल से स्याह काला, लंबे लंबे बाल और त्यों ही कल बुत के सामने बैठा तपस्या में मसरूफ़ था। जब वो फारग हुआ तो आमर से बोला, क्या काम है तुझे? आमर ने कहा कि इसके चचा ज़ाद के घर औलाद नहीं होनी चाहिए, इसकी बंदिश करवाने आया हूँ। इस पंडित ने हामी भर ली और इससे कहा कि इस काम के मैं मुंह मांगे पैसे लूँगा।
عامر نے حامی بھر لی کیونکہ اس وقت اس پر حسد کی آگ سوار تھی، اور کہتے ہیں نا کہ حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں انسان خود جلتا ہے۔ ایسی ہی کچھ عامر کے ساتھ ہونے والا تھا۔ پنڈت نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، میں تجھے ایک ہڈی پڑھ کر دوں گا جو تو نے ایسے بچے کی قبر میں دفنانی ہے جو پیدا ہوتے ہی مر گیا ہو۔ اور بھی مزید کچھ کام اس پنڈت نے عامر کو بتائے جو اس نے اس کی ہدایت کے مطابق کر دیے۔ اس کے بعد پنڈت نے اسے ایک سندور کی ڈبیا دی اور کہا، اسے چچا زاد یعنی زین کے گھر کے باہر یا اندر جہاں موقع ملے وہاں چھڑک دینا، اور خاص ہدایت کی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہارے گھر سے کوئی بھی فرد اس کو نہ چھوئے ورنہ بہت برا ہوگا۔ عامر نے سب کچھ سنا اور گھر آ گیا اور وہ سندور کی ڈبیا کہیں چھپا دی۔ اب عامر بہت مطمئن تھا، وہ زین کی خوشیوں کو برباد کرے گا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسے اور نجمہ کو کہیں ضروری کام سے جانا پڑ گیا، تو عامر نے بچوں کو دادا دادی کے پاس رہنے دیا اور خود دونوں چلے گئے۔ شام گئے، جب وہ گھر لوٹے تو عامر کا تو دل جیسے منہ میں آ گیا۔ جب وہ گھر آیا تو کھیل کھیل میں بچے اس سندور کی ڈبیا تک پہنچ گئے اور اس سے کھیلنے لگے۔ دونوں بچے سندور میں لت پت تھے اور کمرے میں بھی کافی جگہ پھیلا ہوا تھا۔ نجمہ نے جب بچوں کو دیکھا تو بچوں سے ڈبی لے کر پھینکی اور بنا رکے وہ انہیں نہلانے کے لیے لے گئی۔ یوں اس نے بھی سندور کو چھو لیا۔ عامر تو گویا صدمے کی صورت میں کچھ بولنا ہی بھول گیا، کیونکہ اس کا یہ کھیل الٹا ہو گیا۔ وہ تو چلا تھا چچا زاد کی خوشیوں کو آگ لگانے، تباہ و برباد کرنے، یہاں تو وہ اپنی ہی بیوی بچوں کی موت میں دھکیل گیا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار پنڈت کے کہے الفاظ گونج رہے تھے، دھیان رہے کہ اس کو تمہارے گھر کا کوئی فرد بالکل نہ چھوئے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ عامر فوراً پنڈت کے پاس پہنچا، اس کو سارا حال بتایا، جس سے پنڈت اتنا طیش میں آ گیا جیسے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہو۔ مورخ، تو نے میرا سارا عمل خراب کر دیا۔ جن معقلات کو میں نے برسوں کی تپسیا سے حاصل کیا ان کو بھی میرے قبضے سے آزاد کروا دیا۔ جا دفع ہو جائے یہاں سے اور دوبارہ یہاں مت آنا، جو کچھ ہوگا وہ خود بھگتنا۔ عامر مرے قدموں سے واپس آ گیا۔ کمرہ بالکل صاف تھا اور بچے بھی سو چکے تھے۔ نجمہ نے اس سے چائے کا پوچھا، مگر اس کی بھوک پیاس سب ختم ہو چکی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر ہی وہ کانپ گیا تھا، مگر وہ یہ بات کسی سے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ گھڑا اس نے خود کھودا تھا۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا اور حالی حالی نظروں سے اپنے بچوں کو دیکھتا رہا جو سکون سے سو رہے تھے، اور ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ وہ تو ان کی موت خود خرید کر لایا تھا، چلا تھا دوسروں کو برباد کرنے، خود ہی برباد ہو گیا۔ خیر نجمہ بھی سو چکی مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، اس نے ساری رات جاگ کر گزاری۔ خیر اس دن کچھ نہیں ہوا تھا، 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے، مگر تیسرے دن کی رات کو رات 2 بجے کے بعد عامر کو بلیوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ اتنی بھیانک آواز سے رو رہی تھی کہ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور خوف سے وہ کانپنے لگا۔ اس نے قریب لیٹے بیوی بچوں پر نظر ڈالی اور خود سر تک کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا اور اپنے کانوں کو کمبل سے بند کر لیا، مگر جیسے ہی اس نے ایسا کیا بلیوں کے رونے کی آواز اتنی بلند ہو گئی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ بھیانک طریقے سے رونے لگی، اور عامر کو لگا جیسے وہ اس کے بالکل قریب رو رہے ہوں۔ یہ سلسلہ فجر تک جاری رہا اور اس کے بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ عامر نے سکھ کا سانس لیا اور سو گیا۔ ساری رات جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھ نہیں کھلی اور وہ آفس بھی نہیں جا پایا۔ اگلے دن پھر یہی ہوا۔ جیسے ہی رات 1 بجے کا وقت ہوا آوازیں آنا شروع ہو گئی۔
اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے بلیوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تو جیسے روز کا معمول بن چکا تھا یہ۔ اب تو عامر کو اٹھتے بیٹھتے بلیوں کی آوازیں آنے لگی تھی۔ ہر وقت اسے اپنے ساتھ کوئی چلتا محسوس ہوتا۔ عامر نیم پاگل ہو چکا تھا، مگر وہ کسی سے یہ بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ دلدل اس نے خود منتخب کی تھی۔ عامر کی حالت نیم پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے اسے اپنے ساتھ سائے نظر آتے تھے اور دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ہر وقت بلیوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی جہاں وہ جاتا۔ اب تو وہ دن میں بھی چیخنے لگا تھا۔ عامر اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتا اور زور زور سے چیختا، اسے بند کرو، اسے بند کرو۔ وہ توبہ کر سکتا تھا، وہ کسی کو بتا کر اس مصیبت سے نکل سکتا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان قدرت سے چھیڑ چھاڑ کر لیتا ہے، جس کام سے اس پروردگار اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس چیز کو کرنے کا انجام تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی برا ہے، کیونکہ جادو کرنے اور کروانے والا ظالم ہے اور ظالم کو سزا دنیا میں ہی ملتی ہے۔ عامر مسلسل جاگتا اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر کبھی کہیں بھاگ جاتا، کبھی کہیں۔ رات کو بستر پر لیٹتا، مگر صبح گھر والے اسے باہر سے ڈھونڈ کر لاتے۔ عامر کی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی پریشان ہونے لگے تھے کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے جو وہ اچانک اتنا بیمار ہو گیا۔ ڈاکٹروں کے پاس علاج کے لیے لے کر گئے تو انہوں نے کہا اس کو ڈپریشن ہے، نیند نہ آنے کی وجہ سے اس طرح ہوا ہے، مگر جب عامر کو کوئی بھی دوائی دیتے تو اس کی کنڈیشن مزید بگڑ جاتی۔ اب تو پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ عامر جھلا ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں بیچارے نے کیا غم لیا ہے، اس کا دماغ سٹیا گیا ہے۔ کوئی کہتا اس کو سایہ ہو گیا ہے، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ۔ لوگ اس کی حالت پر ترس کھاتے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 15 دن گزر چکے تھے جب وہ دن بھی آ گیا کہ دوسروں کے لیے خریدی ہوئی بربادی کا مول اسے چکانا پڑا۔ عامر اپنے کمرے میں لیٹا تھا کہ اسے آج کوئی آواز سنائی نہ دی، نہ بلیوں کے رونے کی، نہ کوئی سائے دکھائی دیے۔ وہ کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا کہ چلو آج بھیانک آوازیں اور سائے نظر نہیں آئے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ان بھیانک آوازوں سے زیادہ بھیانک ہونا تھا۔ پھر رات کے 2 بجے کے قریب عامر کی آنکھ کسی چیز کے جھنجھوڑنے پر کھلی۔ کیا دیکھتا ہے؟ وہ مکمل بے بس اپنے بستر پر لیٹا ہے اور اس کا بیٹا کسی کالے سائے کے ہاتھ میں ہے، اور اس سائے نے اس کے بیٹے کی گردن کسی رسی سے باندھی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس رسی کی گھیرا کو تنگ کرتا جا رہا ہے، اور وہ گھیرا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ اس کے بیٹے کی آنکھیں باہر کو آنے لگتی ہیں۔ اس کا بیٹا مر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور پھر اس کی بیوی کے ساتھ بھی یہی، اور یوں وہ عامر کی خریدی ہوئی موت مارے گئے۔ یہ سلسلہ ختم ہوا تو پھر سے وہ سائے اور بھیانک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور اب وہ اتنی بھیانک تھی کہ اسے اپنے کان پھٹتے محسوس ہوئے، اور وہ پھر سے بند کرو چیختا ہوا گھر سے بھاگ نکلا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے علاوہ نہ کسی کو آوازیں آتی، نہ ہی رات میں اس کی چیخیں کوئی سنتا، سو وہ ہمیشہ کی طرح چیختا ہوا گھر سے باہر نکلا۔ صبح ایک قیامت کا منظر تھا۔ 3 لاشیں گھر میں تھیں۔ موت کی وجہ کوئلے بنے جو ٹھنڈ کی وجہ سے جلائے گئے تھے، اور ان کی گیس سے ان کی موت ہو گئی۔ عامر تو جلا تھا، رات کو ویسے بھی زیادہ تر نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں والے اس پر ترس کھا رہے تھے کہ بیچارہ پہلے ہی جلا ہو گیا ہے، اب بیوی بچوں کا غم اسے مزید پاگل کر دے گا۔ خیر عامر کا والد اور گاؤں کے کچھ لوگ اسے ڈھونڈ کر لائے اور اس کے بیوی بچوں کی تدفین کر دی گئی، مگر عامر کی سزا ابھی باقی تھی۔
جو اسے کاٹنی تھی۔ پھر کیا تھا، یہ معمول بن چکا تھا۔ وہ سارا دن رات پھرتا رہتا، اچانک چیخنے لگتا اور پھر بھاگ جاتا۔ اب تو عامر کے والدین نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ ضعیف جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور ہر ڈاکٹر سے علاج کروا لیا، مگر سب نے جواب دے دیا اور کہا کہ اسے پاگل خانے داخل کروا دیں۔ مگر اولاد جیسی بھی کیوں نہ ہو، والدین کو بہت عزیز ہوتی ہے، اس لیے حامد اور ساجدہ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ پاگل ہی کیوں نہ تھا، کم از کم ان کی آنکھوں کے سامنے تو رہتا تھا۔ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا اور کوئی بھی سمجھ نہ پایا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ پھر ایک دن کسی جاننے والے نے عامر کے والد کو بابا جعفر کے بارے میں بتایا، جو عرصے سے قبرستان میں ایک گورکن تھے اور علم بھی جانتے تھے۔ عامر کے والد عامر کو اس کے پاس لے کر گئے۔ اس وقت ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے وہ۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو عامر کے والد نے اس کی حالت کے بارے میں بابا جعفر کو بتایا۔ انہوں نے ایک نظر عامر کو دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ برخوردار نے جادو جیسے ناپاک عمل کو اپنایا تھا جو کہ الٹ ہوا ہے، اور یہ سب اسی وجہ سے ہے۔ بے شک گناہ کے بعد توبہ کی مہلت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، مگر جس چیز سے ہمارے رب نے منع فرمایا ہے، اس چیز کو جان بوجھ کر اپنانے والے کو سزا ضرور ملتی ہے، اور میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو جادو اس نے کسی پر کروایا تھا وہ بنگالی جادو ہے، جو کہ الٹا ہو جائے تو اس کو کرنے والے کا بھی کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ بے شک ہمیں اپنے رب کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ حامد کے والد کو بہت افسوس ہوا کہ وہ تو دین کے نزدیک تھے، مگر ان کی اولاد نے شیطانی راستہ اپنایا۔ حامد عامر کو لے کر واپس آ گیا اور ان کی پوری آنکھوں میں آنسو تھے کہ کہاں ان کی تربیت میں کمی رہ گئی، انہوں نے کس چیز کی کمی دی تھی جو کہ ان کے بیٹے نے اپنے ایمان کو بھی خراب کیا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں دلی افسوس بھی تھا، اور وہ اب مزید عامر کے لیے کہیں نہیں جانے والے تھے، کیونکہ انہیں سب حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ انہوں نے ساجدہ سے یہ بات چھپائی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے بدگمان ہو۔ عامر کے چہرے پر زخموں کے نشان بن گئے تھے۔ ابھی وہ خود اپنے آپ کو مارتا اور اس کو نظر آنا کافی حد تک بند ہو گیا تھا، اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اور پھر ایک دن عامر 3 دن گھر نہ لوٹا۔ اس کے والدین نے جب پولیس میں رپورٹ کرائی تو 2 دن بعد پولیس اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ گھر کے باہر موجود تھی۔ عامر کی موت ہو چکی تھی، اور اس کی موت گندے نالے میں گر کر ہوئی تھی۔ اس کی لاش کی اتنی بری حالت تھی کہ کسی کو اس کا چہرہ دکھاتے تو وہ استغفار پڑھتا ہوا پیچھے ہٹتا۔ لوگوں کو اس بات کا علم تو نہ ہوا کہ یہ سب کیا تھا، مگر سب اتنا ضرور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بری موت سے سب کو بچائے۔ پتہ نہیں کیا ایسا کیا تھا جو اس طرح مر گیا۔ عامر کی لاش اس قابل نہیں تھی کہ اس کو رکھا جائے، اس لیے اس کی جلد ہی تدفین کر دی گئی۔ وہ دنیا میں اپنے کیے کی سزا بھگت چکا تھا، حسد کی آگ میں جل کر خود ہی خاک بن گیا، مگر آخرت کا سفر ابھی باقی تھا۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جادو جیسے ناپاک عمل کو کبھی نہ اپنائیں۔ کسی کی خوشیاں دیکھ کر اپنے رب سے مانگیں، نہ کہ اس ناپاک عمل سے کسی کو برباد کرنے کا سوچیں۔ بے شک انہیں بھی اس رب نے نوازا ہے، اور اس رب سے مانگنے پر وہ آپ کو نہ دے ایسا نہیں ہو سکتا۔
دوستو آج کی کہانی پسند آئے تو شیئر ضرور کیجیے گا اور کہانی کے بارے میں کمنٹ باکس میں رائے ضرور دیجیے گا۔ اگلی خوفناک سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔